बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्फी प्रोग्राम अय्याम अज़ाए फातिमा की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 26 जमादिल अव्वल है, 30 दिसंबर है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें जो है वो हम इस्लाम और दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो हमने पिछली दफा भी गुफ्तगू की, उसी को हम जो है उसी मौजू को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे और इन तमाम चीजों को देखेंगे, इसका तारीखी जायजा भी लेंगे और फिलहाल जो इस वक्त के हालात है इसका भी तकाबुल करेंगे पिछले वक्त से कि इसकी कड़ियां जाकर जो है वो सदर इस्लाम से जो ये बात में शुरू हुआ मामला, इससे किस तरह से नती हो जाती हैं, उनके क्या असरात हैं जो आज तक उम्मत मुस्लिमा का पीछा नहीं छोड़ना। इन तमाम मौजूआत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं दो उलमा हमारे साथ, और दोनों की शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मौलाना उरूजुल हसन बीसम साहब हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं और मौलाना महबूब मेहदी आतिफ साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज करते हैं और इन अय्याम की ताज़ियत भी पेश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम। जज़ाकल्लाह क़िबला। उरूजुल हसन बीसम साहब पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे आपसे और थोड़ी सी तबीयती गुफ्तगू भी हो जाए ताकि जो अज़ान आलिया तक हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं खुसूसन अपने नौजवानों के, वो बात बहम जो है वो पहुंच जाए। क्योंकि इस्लाम की जब बात करते हैं, दीन मुबीन इस्लाम की, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लक़ब जो कि रहमतुल लिल आलमीन जो है वो आपको बनाकर भेजा गया, ये दीन सरासर अमन और सलामती में लिपटा हुआ दीन है। तो क्यों इस्लाम में जो है वो कहां से आखिर इस्लाम के साथ जो है वो दहशतगर्दी का लेबल चश्मा किया जाता है? दहशतगर्दी क्या वाकई इस्लाम के नाम के साथ बाउनवान इस्लाम दहशतगर्दी कुछ हमें तारीख में मिलती है? वो तमाम मामला क्या हैं? इसकी इब्तिदा इस्लाम में दहशतगर्दी की कैसे की गई बाउनवान इस्लाम नाम लेके? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रहमतिल लिल आलमीन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, जैसा कि आपने फरमाया इब्तिदाई कलिमात में, तो पैगंबर इस्लाम खुद अल्लाह ने फरमाया इसी कुरान मजीद में कि जिसमें बाज़ आयात की बुनियाद पर उनकी गलत तावीलात और तफसीरात बल्कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके मिसकंसेप्शंस बनाए जाते हैं बाज़ आयात, मगर उसी में ये भी आयत भी है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए बस रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बस हमने रहमत बना के भेजा है। अल्लाह, इसके मतलब यह है कि दिफाए दीन खुदा में अगर कभी तलवार भी उठी है तो वो भी रहमत है, और वो ऑफेंस नहीं है, वो डिफेंस है। एक बात तो ये। दूसरी बात, खुद इस्लाम जो सीन लाम मीम से डेराइव्ड है, उसका डेरिवेटिव है, उसका मुश्तक है। सिल्म, सुलहो आश्ती, सलामती, या अय्युहन्नास उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, कुरान कह रहा है सिल्म में दाखिल हो जाओ, यानी इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अपने इख्तियार से हो जाओ। देखिए, इस्लाम का जो मिजाज है वो खुद कुरान पुकार के कह रहा है ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, कोई इकराह नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई किसी के ऊपर अपने नजरियात को बगैर दलील के थोप नहीं सकता। जब अल्लाह नहीं किसी को के ऊपर अपने दीन को थोप रहा है, अपने को नहीं मनवा रहा है जबर के जरिए, कह रहा है कोई इकराह नहीं है दीन में, तो किसी धर्म के ठेकेदार और मुल्ला को यह हक नहीं है कि वो अल्लाह मियां से ज्यादा अल्लाह के दीन का मुखलिस बन जाए। ये मिजाज है इस्लाम का। चुनांचे आप देख लें कि मक्के में क्या है, महाज है तौहीद का, मगर जबान से है, वहां तो तलवार नहीं निकली ना। अरे 13 साल गुजरे हैं मक्के में, कैसे कैसे मसाइब, कैसे कैसे शरायत, कैसे कैसे सोशल बाइकॉट, इकोनॉमिकल बाइकॉट, रिलीजियस बाइकॉट, क्या नहीं बर्दाश्त किया। शेब अबी तालिब, हमारी तारीख तो रसूलुल्लाह की भरी पड़ी है मजलूमियत से। आप मक्के की जिंदगी देखें तो खुद समझ में आ जाएगा कि इब्तिदा कहां से हुई है। मदीने में तो इंतहा की है,
لوگوں نے ابتدا کی وہاں تو انتہا ہو گئی. مگر مکے میں آپ دیکھیے کیا ہے, صاف صاف سورہ کافرون میں یہی تو پیغام ہے, دین کا مزاج بتایا جا رہا ہے, دین کا کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں, اور کھلا ہوا میدان دے دیا ہے. یا ایھا الکافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یعنی اے کافرو, قل, اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو, جس کو تم پرستی جس کی کرتے ہو, پوجا کرتے ہو, پوجتے ہو, اس کو ہم نہیں پوجتے ہیں. جس کو تم ہم پوجتے ہیں اس کو تم نہیں پوجتے ہو, نہ ہم اس کو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, ہم بھی اس کو نہیں پوجنے والے, اس کو تم پوجتے ہو, اور تم اس کو نہیں پوجو گے, اس کو ہم پوجیں گے. یہ تکرار بتا رہی ہے کہ اگر نہیں طے ہو پا رہا ہے, دلائل و براہین ایک دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور اگر کوئی کسی کو قانع نہیں کر پا رہا ہے, کنونس نہیں کر پا رہا ہے, تو اپنا اپنا راستہ لو, تم اپنے دین کا پرچار کرو. ہم اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اب اس سے زیادہ کھلا ہوا پیغام عدل کا, مساوات کا, انصاف کا. جبر نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, کوئی کھینچا تانی نہیں ہے. خود قادر مطلق جو ہے, خالق کائنات کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ لکم دینکم ولی دین. نہیں منوا پا رہے ہو ہم کو, چھوڑ دو ہمیں, ہم نہیں منوا پا رہے ہیں, ہم نہیں. مگر یہ کہ دہشت گردی نہ دکھانا, زبردستی نہ کرنا, اسلحہ نہ اٹھانا, شجاعت کے اور قوت کے نشے میں نہ رہنا. اس لیے کہ اگر تم نے ہم کو اپنا کام نہیں کرنے دیا خاموشی کے ساتھ, نان وائلنس طریقے سے, اگر تم نے ہمیں امن و آشتی کے ساتھ اپنے حسین پیغام کو نہیں پہنچانے دیا, اور شجاعت اور قوت کے اور پاور کے غلبے میں کبھی بھولے سے تم نے اٹیک کر دیا, تو یاد رہے کہ ابتدا تمہارے ہاتھ میں ہوگی, انتہا ہمارے ہاتھ میں ہوگی. تو اسلام میں تلوار پہلا آپشن ہے ہی نہیں, قوت پہلا آپشن ہے ہی نہیں. یہاں پہلا آپشن ہے ہدایت ہے, نور ہے, کنونسنگ ہے, لاجک ہے, براہین ہے, ایویڈنسز ہیں, دلائل ہیں. پھر بھی نہیں ہے تو جاؤ اپنا راستہ لو, ہمیں اپنا راستہ لینے دو. یہ مزاج ہے, اور یہ پورا مزاج پریکٹیکلی 13 سال مکے کی زندگی آسان نہیں ہے. یہ بہت بڑی بنیادیں ہیں, بہت بڑی دلیل ہے. یعنی ہم قرآن کی بات چھوڑیے, آیتیں آپ اور دوسری باتیں چھوڑیے, خود پیغمبر اور علی شیر خدا اشجع العرب ہے, اور وہ مکے میں موجود ہیں. جو مدینے میں تلوار اٹھا سکتا ہے, مکے میں تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا. کوئی بچے تو نہیں تھے, 22 سال کے تھے. تو بس ایک جملہ کہوں اور اس بات کو تمام کروں کہ مدینے میں آئے ہیں اور ہجرت ہو گئی ہے, اور مدینے میں جا کے یہ بات واضح ہوئی کہ جب مدینے والے آئے, دیکھیں میدان بدر کہاں ہے, مدینے کے باہر 600-650 کلومیٹر ہے. تو جب مدینے کے اطراف میں میدان بدر میں ہم جنگ ہوگی, تو ہر تاریخ کو جبری طور پر, یعنی جبر تاریخ ہے, یہ لکھنا پڑے گا. یہ سیاست الہیہ ہے رسول اللہ کی, محمد ابن عبداللہ کی, کہ تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ مدینے کے باہر میدان بدر میں پہلی جنگ ہوئی, مگر لوگ کون تھے, مکے والے. اس کے مطلب 600 کلومیٹر جو چل کے آیا ہے وہ آفنس کر رہا ہے, ورنہ ہم یہ جنگ مکے کے باہر ہوتی اگر ہم ہوتے. اسی لیے مکے میں جنگ نہ ہوئی, اور مدینے میں آئے کہ اسلام کا امن و آشتی کا مزاج معلوم ہو جائے کہ ہم لڑنے کی ابتدا نہیں کرتے. اب جب کوئی ہم پر گر ہی پڑتا ہے آ کے, تو پھر ایک ہی چارہ ہے کہ اگر بات سے نہ مانو گے تو پھر تلوار بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی اللہ کی تلوار بھی ہے. یہ مزاج ہے, یہی پیغام آج تک ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ناظرین پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا, تبھی گفتگو ہو گئی, اور بہت خوبصورت بات جو ہے وہ قبلہ نے کہی کہ مطلب اور اس کے دلائل, تاریخی دلائل بھی پیش کیے کہ کس طرح سے کون چل کے آ رہا ہے اور کس نے جنگ کی ابتدا کی, اور جب جنگ دروازے پر آ ہی جاتی ہے تو اس کا دفاع کرنا قانونی طور سے, شرعی طور سے, اخلاقی طور سے, ہر طرح سے جو ہے وہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جو ہے اس کا مال ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے ناموس ہے, ان تمام چیزوں کو اس کو بالآخر دفاع کرنا پڑتا ہے. مزید اس کو اور کھولیں گے, اور ہمارے ساتھ مولانا محبوب مہدی عاطی صاحب امریکہ سے, آپ کے بھی علم سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے ہیں, آپ سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قبلہ. تو پھر یہ تمام چیزیں ہیں جب اسلام, جس طرح سے ابھی قبلہ نے بھی کہا کہ جنگ مسلط کی گئی, اگر مسلط نہ کی گئی ہوتی تو یہ جنگ مکے میں جو ہے وہ ہوتی, تو وہ وہاں سے چل کر آئے تھے. تو پھر یہ اسلام جو کہ سراسر میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ اسلام کا پیکر جو ہے وہ ایک امن اور آشتی اور صلح اور رحمت کے
کے ساتھ جو ہے وہ گوندا گیا ہے اور اس کے اندر پیکر میں لپٹا ہوا ہے. اسلام کے نام کے ساتھ دہشت گردی کا لیول جو چپکتا ہے اس کی ابتدا کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں, کس طرح سے دہشت گردی کی ابتدا کی گئی اس دن. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں اپنے برادر محترم جناب مولانا عبدالرحمن صاحب کی خدمت میں آپ کی خدمت میں اور تمام آپ کے سامعین و ناظرین کی خدمت میں سب عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها, والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم. بہت ہی اہم موضوع ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. میں اس سلسلے میں بھی اپریشیٹ کروں گا آپ کو کہ اس وقت میڈیا میں اس طرح کے مضامین پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے امور ہیں جس پر ہم سطحی گفتگو کر لیتے ہیں لیکن روٹ کاز کی طرف نہیں جاتے. آپ کا اصل میں سوال وہی روٹ کاز والا ہے کہ بنیادیں کہاں ہیں اس اعتراض کی یا اس الزام کی. بات بہت دور تک جاتی ہے, میں عرض کرتا ہوں, لیکن تھوڑا سا جو کچھ میرے بھائی نے کہا مولانا نے, اس میں بہت کچھ اضافہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید پورا کا پورا صرف امن اور آشتی کا پیغام, یعنی پیغام ہی امن و آشتی کا. جیسے فرمایا کہ جی قبلہ کی آواز ہم تک نہیں آ پا رہی ہے. جیسے ہی ہمارا رابطہ جو ہے قبلہ کے ساتھ دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے تو اپنی اس گفتگو کو قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی یقیناً قبلہ میں بات جو ہے وہ اس کی دور تک جو ہے وہ کڑیاں جائیں گی, اور جب اس عہدے کو کھولنے کی کوشش کی جائے گی, اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے گی, تو یقیناً جو ہے وہ تاریخ کے اوپر نگاہ کی جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. یقیناً جب آپ ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہی جا کر جو ہے وہ ایک عہدہ کھلتا ہے. اور اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب جو امیر شام نے دین کو جو اس اور حق اور باطل کو بلکہ یوں کہوں کہ اس طرح سے غلط ملت کر دیا کہ اگر اس کو جدا اس میں سے حق نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہے وہ ممکن نظر جو ہے وہ نہیں آتا. اس طرح سے چیزوں کو ملا دیا گیا. تو اب ریسرچ کرنا ہر انسان کے اوپر ہے. کو کسی بھی مکتب کے اندر, کسی بھی مشرب کے اندر کوئی انسان پیدا ہو گیا تو یہ اس کا اختیار نہیں ہے, مگر یہ تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ ریسرچ کرے اور اپنی کوشش کرے اور حق کو پانے کی جو ہے وہ جستجو کرتا رہے. اور یقیناً جب وہ نیک جستجو کرے گا تو پروردگار بھی اس کا جو ہے وہ ساتھ دے گا. قبلہ بھی ہمارے ساتھ موجود انشاءاللہ جلدی ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے. اورجن حسن صاحب اسی بات کو آپ کنٹینیو کیجئے جب تک قبلہ نہیں آتے کہ اس کی ابتدا اسلام کے اندر دہشت گردی کی کس طرح سے ہوئی, زمینہ کس طرح سے ہموار کیا گیا اسلام. پہلے بات تو میں ایک جملہ ایک وضاحت کے طور پہ کہہ دوں, بلکہ میں کاؤنٹر کرتا ہوں اس جملے کو کہ اسلام میں دہشت گردی, اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے, مسلمانوں میں ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت بات ہے یہ, بہت خوبصورت بات ہے. صحیح. اسلام کا تعارف کون کرائے گا؟ سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وہی وسلم ریپرزینٹیٹیو ہیں اللہ کے, وہی اپوسٹل ہے, وہی پروفیٹ آف اسلام کہلاتے ہیں. یعنی یہ قرآن جن کے اوپر اللہ نے نازل کیا. تو اسلام کا تعارف یا قرآن کرائے گا یا محمد کرائیں گے یا ان کے اہل بیت کرائیں گے, علی کرائیں گے, فاطمہ کرائیں گی, حسن کرائیں گے, حسین کرائیں گے. ان میں سے کسی کے اوپر کوئی انگلی رکھ کے دکھائے تو ہم جانے کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کی نقاب پہن کے کچھ لوگوں نے اپنی حسرتیں نکالی, کچھ لوگوں نے اپنے حب جاہو منصب و سیاست و ریاست و دنیا داری جو دین کے دائرے میں کچھ نامحرم گھس بیٹھیے داخل ہی ہوئے تھے, لباس دین
دین پہن کے، قیافہ دین اختیار کر کے، جن کی ہر ادا اسلامی تھی مگر اندر سے مسلم نہیں تھے، وہ ایام جاہلیت کے مشرک تھے، کافر تھے، وہ سب بنی ہاشم کے بھی دشمن تھے، رسول اللہ کے بھی دشمن تھے، دین خدا کے بھی دشمن تھے، ان کو رسول اللہ قبول ہی نہیں تھے، انہی کا کہنا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر حسد بھی تھا کہ بنی ہاشم میں کہاں سے آگے یہ نبوت وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ یہود ہوں کہ نصارہ ہوں کہ مشرکین مکہ ہوں، یہ تینوں محاذ ہیں۔ اب یہ آتے گئے گٹ مٹ شٹ، یہ اسلام کو قبول کرتے گئے دھیرے دھیرے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں نے مخلصانہ طور پہ قبول کیا ہے، مگر بہت سے لوگوں نے سیاسی طور پہ قبول کیا۔ جنہوں نے مخلصانہ طور پہ قبول کیا وہ اسلام کی، رسول اللہ کی تعلیمات اور قرآن کی آیات و تعلیمات پر اور رسول اللہ کے کردار اور کیریکٹر، ان کی سنت، ان کا طور طریقہ، ان کی سیرت پر عمل کرتے رہے۔ وہ مخلص مومن مسلمان تھے، وہ چاہے کم پڑھے لکھے ہوں چاہے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، چاہے غریب اور چھوٹے خاندان کے ہوں چاہے بڑے خاندان کے ہوں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو مستقبل سازی میں سیاست کر کے دین میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا ماحول بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد مکے کے بعد مدینے میں یہ ماحول اور دھیرے دھیرے کھلنے لگا، اور اس کے بعد جب وہ فضائل اہل بیت اور مولا کائنات، وہ پروٹوکول، وہ صدیقہ طاہرہ، وہ حسن حسین کے فضائل اور ان کی اہمیت رسول اللہ کا ان کو تعارف کرانا، تو دھیرے دھیرے ان کو حسد پیدا ہونے لگا، اور یہ بھی اندیشہ ہونے لگا کہ ہو نہ ہو یہی لوگ محمد کے بعد ذمہ دار ہوں گے۔ اور وہ آئے تھے اس چکر میں کہ اتنی بڑی ڈائنیسٹی، اتنی بڑی یہ حکومت اور مملکت جو ہے دین خدا کے نام پہ تیار ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہم اس کے بعد ہمیں حصہ ملے گا اس کا۔ لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ فضائل اہل بیت، فضائل علی، اتنے اہل بیت کے فضائل، اتنے علی کے فضائل کہ جیسے لگتا تھا کہ رسول اللہ اسی کام پر مبعوث ہی ہوئے ہیں کہ وہ اہل بیت کے فضائل بیان کریں۔ اب دیکھیے کتنا لگتا ہے رسول کی بےعزتی اسی لیے ہوئی تھی کہ اپنے اہل بیت کا تعارف کرائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعثت پیغمبر کا سب سے اہم ترین جو تبلیغی شعبہ ہے وہ اہل بیت کا تعارف، خاص طور سے علی اور فاطمہ کا تعارف ہے، کیونکہ وہ خشت اول ہیں، اگلی صبح قیامت تک اسلام کے بقا کے لیے وہ خشت اول ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی کی امامت اور علی کی اہمیت وہ لگتا ہے اسی لیے مبعوث ہوئے۔ ارے وہ تو میدان غدیر میں معلوم ہو گیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یہیں سے معلوم ہو گیا کہ کیا کیوں ہے۔ وہ ختم نبوت کے خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ ہادی برحق ہیں بلا فصل۔ اب یہ جو ان لوگوں کو یہ مایوس ہوئے، نروس ہوئے کہ اتنا زبردست انتظام ہے، یہ لیے نبوت تو گئی تھی بنی ہاشم میں، یہ لیے امامت و خلافت بھی انہی میں چلی جا رہی ہو، یہ سب عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر کا مناظرہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ رسول تو یہی چاہتے تھے کہ علی بنے۔ اسی لیے پیغمبر کی زندگی میں خاص طور سے آخری دور میں یہ پلان بننے لگا، اور وہ پلان کھل کے کب سامنے آیا؟ جب پیغمبر نے آخری وقت کہا ایتونی بالقرطاس والقلم اکتب لکم صحیفۃ لن تضلوا بعدی ابدا۔ تو یہ کہنے میں ایک جملہ ہے، ایک جملہ کہہ دوں، حسبنا کتاب اللہ کہنے والے نے کہا، یہ جملہ نہیں ہے، یہ پورا مستقبل کا سیاسی پلان ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ بغاوت کا یہ اعلان ہے۔ دہشت گردی ہے تو رسول اللہ کے اہل بیت سے زیادہ کون مظلوم ہے اور کون وکٹم ہے؟ کس کے ساتھ دہشت گردی ہوئی؟ پہلی دہشت گردی تو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ بالکل صحیح، مسلمان ہوگا۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کے دین کو دین مانتے ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو ماننے کی؟ مجھے یہ اس سوال کا جواب دیں۔ یہ اتنی بڑی منافقت ہے کہ ایک طرف سے نبی کو بھی مانا جا رہا ہے، مائنس تو نبی اور نبی کے ماننے والوں اور نبی کے دین کو کیا جا رہا ہے، اور استعمال کیا جا رہا ہے ان کی بیٹی کو اور ان کے بھائی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ واضح کریں نا سوال، مطلب نہیں واضح کریں نا سوال واضح کریں نا، واضح نہیں ہے سوال، مائنس کس کو؟ میں خار محترم کا سوال سمجھ گیا، اگر اجازت ہو جواب دے دوں دو جملوں میں۔ بس ایک سیکنڈ قبلہ۔ نبی نے خود کہہ دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر دین مکمل ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی سازشیں کر کے پورے قرآن میں غدیر کا خطبہ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ کبھی زحمت فرمائی ہے؟
मैंने कहा है कि कुरान नहीं, मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे भी तो हक है ना, मैं इतनी देर से आपका सवाल सुन रहा हूँ, सवाल मैं भी कर रहा हूँ। कुरानी में है, गदीर का खुतबा कुरानी में गदीर का जिक्र है, कुरानी में है। जी हाँ, गदीर में क्या था कि मेरे पास पैगंबर अली को मानना, और क्या कहा था, गदीर में था। और क्या कहा था, उन्होंने कहा कि मुझ पर दीन मुकम्मल मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, ये पढ़ना नहीं है किसी को? ये है कि दीन हक नहीं, एक मिनट, एक सेकंड मेरी बहन, मन कुन तो मौला नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके नहीं, मन कुन तो मौला नहीं पढ़ा। अच्छा सिस्टर, मेरा सवाल, अरे दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ बगैर विलायत और इमामत मेरा के सवाल के तो सुन ऐलान के लेना, बाद ही दीन मुकम्मल हुआ। मेरा सवाल भी तो सुन रसूलुल्लाह लेना। के हाथ पे हुआ मगर अली की विलायत मेरा- इमामत के बाद हुआ। तो जहाँ विलायत अली इमामत अली बिला हेलो? फसल नहीं है, जी, जी। वहाँ दीन उस कमला, मुसलमान एक का सेकंड। काबिल है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे नहीं, आपने खुतबा पढ़ा, उसमें मन कुन तो मौला के जुमले नहीं पढ़े आपने? मन कुन तो मौला का क्या मतलब है कि मेरे पास पैगंबर जो है मौला, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे पास अच्छा, जो नबी है वो जब आखिरी नबी है वो दीन हाँ, है, हाँ। जब उनको आप मानते हैं तो फिर आपको हुज्जत करने की नहीं, हाथों पे बुलंद करके, हाथों पे बुलंद करके मौला अमीर मोमिनीन को हाथों पे बुलंद करके, हाथों पर बुलंद करके मौला अरे अमीर अल्लाह मोमिनीन की मौलाई अरे हो रहा है। हाँ, रसूल के बाद अली को अल्लाह और रसूल ने मनवाया है भाई, हम लोग कहाँ मान रहे हैं? हेलो? अल्लाह और रसूल ने मनवाया। हाँ। अपनी किताबें जाके देखिए। ऐसा है, मन कुन देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 12 इमामों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम शिया हैं। आप लोगों ने ये खुद नहीं तो हम कब कह रहे हैं शिया है, तो शियों के अरे इमाम नहीं, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने कहा कि ये शिया है। ठीक है, कुरान पढ़िए। ये कोई चले जनाब इब्राहिम से झगड़ा है आपका, मैं समझ गया, ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं, मेरी समझ में आ गई, मेरी समझ में आ गई बहन। इब्राहिम और अपनी जी, किताबों में जनाब- देखिए, जनाब- अल्लामा जनाब इब्न इब्राहिम हजर से अस्कलानी ने सवाइकुल मुहर्रका में लिखा कि या अली अंता व शियतों का हुमुल फायजून है, अली तुम और तुम्हारे शिया फायज हैं। याद रहे हम फिरका नहीं हैं, सब लोग फिरके हैं। जो रसूल के बाद वजूद में आए वो फिरका है, जो रसूल के जमाने वो फिरका नहीं, दीन है। अली ठीक है। की शियत, अली से क्या शिया अब होना, आप ये बोलो। दीन है। कुरान में भी हमारा जिक्र है, रसूल की जबान पर भी, हदीसों में, आपकी किताबों में है। अब क्या चाहिए? शिया, अल्लाह ने शिया ठीक है। हमारा नाम किबला रखा है, आया। आपका नाम किसने रखा? आया किबला आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी तरफ से आपको और मौलाना साहब को बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब थोड़ी सी अर्ज करनी थी कि ऐसे लोगों से बहस करने का तो कोई फायदा नहीं है कि ये अपनी किताबें तो पढ़ते नहीं है, उनमें अगर देख रहे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमारे ये जो चैनल है, हम यहाँ पे तकरीबन 90% जो है हम अहले तशी देखने वाले। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी साहब, आ रही है, सुन रहा हूं आपकी आवाज। तो मेरा सवाल ये है कि बीबी ने जो बीबी फातिमा तज़ारा ने जो मुतालबा किया था, वो मुतालबा सिर्फ बाग का तो नहीं था, वो मुतालबा जो था वो वलायत का, वो मौला अली की वलायत का मुतालबा था। तो अगर जो मौला, जैसे हम कहते हैं कि इमाम हुसैन ने जो किया, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते तो वो भी वही करते, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह होते तो वो वही करते। तो आज जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, इस जमाने में हमारे इमाम मेहदी हैं, तो वो भी तो वही करते। बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए सवाल आपका। आज मेरा सवाल आप प्लीज पूरा सुन लेना। हाँ। तो आज जो है वो बीबी का जो मुतालबा था, उस पे आप हमें क्या हम भी उन लोगों के साथ नहीं है कि जो अहले सुन्नत का जो अकीदा है, ठीक है, कि खिलाफत का, और हमारा अकीदा है इमामत का। आज हम भी, उन्होंने मुंतखब कर लिया वोटें डाल के, तो आज हम भी वोटें डाल के जो है अपने मुंतखब नहीं कर रहे। कोई पाकिस्तान में मुंतखब कर रहा है, कोई यहाँ पे भारत जान। चलिए ठीक है, मैं इसके जवाब हमारा वली सखी का कहाँ है वो? ठीक है आगा, इसकी बहस अलग निकल जाएगी ना। मैं जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के हक पे बात कर रहा हूँ, मैं पूरा मौजूद तब्दील करके थोड़ी बैठूंगा। ठीक है, वही इसी पे बात हो रही है। आप देखते रहे, बिल्कुल देखते रहे, विलायत पे हमारी जान कुर्बान, विलायत पे मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत के रकाब में आँख खोलते हैं और उनकी रकाब में ही जान देते हैं। आगा, इस पे तो कोई शक की बात नहीं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो करते हैं मोहब्बत, बिल्कुल आ गया आपका पॉइंट, आ गया, मैं देता जवाब, तो कोई शक नहीं है। मैं रखता हूँ सवाल आपका किबला के आगे। बहुत शुक्रिया।
بہت مہربانی, جزاک اللہ بہت thank you. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. محبوب آبدی صاحب, نیٹ آپ کا ڈسٹرب ہو گیا تھا, آپ سے بات نہیں ہو پائی, میں معذرت چاہتا ہوں. تو اب یہ ہماری سسٹر نے بھی سوال کیا اور یہ تمام چیزیں, بہرحال یہ بہت اچھا سوال ہے, ٹھیک ہے, اعتراض ہے, اوپن اعتراض ہے, اعتراض ہونا چاہیے. ابھی جس طرح سے عروج صاحب نے اس کا جواب دیا کہ کتنی جگہوں پر ذکر لفظ شیعہ کا قرآن میں بھی آیا اور تمام چیزیں, ہم تو ایک پورے اسلام کی مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں, نجات, امت کے نجات کی. اب اگر کسی کو جناب ابراہیم کی دعا ہی نہیں یاد, اس نے غدیر میں جا کر وہ دیکھا نہیں ہے, اس کا جناب ابراہیم کی دعا پر کسی کو اعتراض ہے, اللہ نے کیوں قبول کر لی اس پر اعتراض ہے, ان تمام چیزوں کی کوئی دوا موجود نہیں ہے. بہرحال یہ ایک عجیب سی بیماری ہے, بہرحال اس کا کوئی علاج نہیں. جو ہم بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں, تو جب یہ دہشت گردی کا آغاز ہوا, جس طرح سے جہاں سے عروج صاحب نے بات چھوڑی کہ وہ ایک طبقہ مایوس ہو کر گیا کہ یہ تو بنی ہاشم میں واپس جا رہی ہے, اتنے زیادہ مدبر, اتنی زیادہ سیاست میں, سیاست الہیہ کے اندر طاق, عصمت ان کے پاس, تمام چیزیں ان کے پاس, تو اب ہمیں تو اس میں سے ہماری دال تو گل ہی نہیں ہے. تو کیا یہ دروازہ تھا جہاں سے دہشت گردی کا آغاز ہوا؟ محبوب آبدی صاحب یہاں سے کنٹینیو کیجیے, بسم اللہ. سب سے پہلے تو جو بہن تھیں جنہوں نے ابھی مداخلت کی اور جو کچھ بھی انہوں نے اعتراض کیا, بہت اچھا ہے, ہم سب کو سننا چاہیے اسے, اور غور سے سننا چاہیے. جی, اور جب ہم ان کی بات سنیں تو ان کو بھی ہمارا جواب بہت غور سے اور توجہ سے سننا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے, بلکہ یہ فورم ہوتے ہی اس لیے, یہ کوئی لڑائی کے لیے نہیں ہے, یہ اس لیے کہ تم صحیح ہو اور ہم غلط ہیں, مقصد کے لیے نہیں ہے, یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ہم سب بھائی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, اور ہم سب کے دل میں رسول اللہ کا احترام ہے. جیسے کہ خاتون نے فرمایا کہ بھئی پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں, اور بس جو کچھ ہے صرف ان کا احترام ہونا چاہیے, دوسرے کا احترام کیوں ہو. کتنی اچھی بات خاتون نے کہی کہ کسی اور کا احترام کیوں ہو, جب رسول اللہ ہی کا احترام ہے, بات ان کی ماننی چاہیے, کسی اور کی کیوں مانی جائے. بہت اچھی بات ہے. اب میں خاتون سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور جن حضرات نے ان کا یہ سوال سنا ہے, تاکہ ہم اپنے موضوع پہ بھی جو ہے قائم رہیں, جو ہمارا موضوع ہے اس حلقے کا, اور جو ان کا سوال ہے اس پر بھی بات ہو جائے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے. آپ سے کل قیامت میں اللہ ان بہن سے اور اس طرح کے جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں, سب سے یہ سوال ضرور اللہ کرے گا. کیا کرے گا؟ کہ جب تم سے میں نے کہا تھا کہ آخری پیغمبر ہے میرا, اور 10 یوں آیتیں ہیں قرآن مجید کے, ابھی ہم پڑھ سکتے ہیں, وقت نہیں ہے, کہ ہرگز کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب ان میں کوئی اختلاف ہو تو صرف آپ کو حکم بنائیں. خاتم النبیین کا جب احترام ہے, اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو یہ ہماری بہن کیا کہیں گی؟ بتائیں آپ کہ آپ کیا کہیں گے اگر کسی شخص نے کہا کہ بھئی ان کا دماغ صحیح نہیں چل رہا ہے, ایک شخص ہے, کوئی بھی ہو, آپ کیا کہیں گی؟ پیغمبر اسلام کی شان میں ایک شخص گستاخی کر کے کہہ رہا ہے, وہ رسول جس کی کا دفاع قرآن نے کیا, وہ رسول جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, وہ رسول جس کی یعنی پورا قرآن جس کا قصیدہ ہے. ہم تو رسول کے دفاع کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, ہم رسول اللہ کے دفاع کے لیے بیٹھے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ ہم حضرت علی کے دفاع کے لیے بیٹھے ہیں یا سیدہ سلام اللہ علیہا کے دفاع کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں, ہم رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں. اسی دفاع میں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, جن کو انہوں نے معین کیا خلیفہ, ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمام عالم اسلام سے کہ یہ میں سوال کر رہا ہوں, لیکن جواب آپ کو قیامت میں بھی دینا ہے یہی والا, کہ رسول اللہ نے جب کہا کہ لاؤ میں قلم اور کتاب لاؤ, میں اتونی بکتف ودوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا, تم کبھی پھر گمراہ نہیں ہوگے. کیا بہترین موقع, آج ہم بیٹھ کے بحث ہی نہیں کرتے, شاندار موقع تھا, بہترین. دوڑ کے سارے مسلمان آ کے کہتے ہیں بالکل بالکل یا رسول اللہ, آخری وصیت ہے, آخری زمانہ ہے, آخری دور ہے, ساری خدمت انجام کر چکے ہیں, سارا احسان اسلام پہ کر چکے ہیں. اس محسن انسانیت کے لیے کوئی کھڑے ہو کے کہے کہ یہ ہزیان بکرے, آپ برداشت کریں گی؟ یہ خاتون برداشت کریں گی؟ کوئی اور جو مجھ کو سن رہا ہے, کوئی مسلمان اس کو برداشت کرے گا کہ کوئی شخص رسول اللہ کے لیے کہ ہزیان بکرے؟ اس کے بعد پھر آ کے 21 اس کے دفاع میں جواب دیا گیا, 21 کہ بھئی اس لیے کہا تھا, اس لیے کہا تھا, اس لیے کہا تھا. یہ 21 جرم ہے ایک اور. جتنی بار آپ دفاع کریں گے اس بات کا,
جرم ہی ہوگا, گناہ ہوگا, گناہ میں اضافہ ہوگا. اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہرگز نہیں پیش کیا جا سکتا کہ رسول کی شان میں کوئی شخص کھڑا ہو کے جو ہے گستاخی کرے. سب سے عجیب بات یہ ہے, دیکھیں کہاں سے دہشت گردی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. لوگ برا نہ مانے, دیکھیں یہ ڈسکشن ہے, یہ ڈسکشن ہے, اور اسلام اس کو انکریج کرتا ہے کہ آپس میں ایک, ہم آپ کی بات سنیں گے, آپ جو کہیں گے بالکل آپ کی بات سنیں گے, ہم کتنے اطمینان سے ان خاتون کی بات سنتے رہے, سنیں مگر ہماری بھی سنیں. دیکھیں دہشت گردی جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کی شان میں جب یہ گستاخی ہوتی ہے, آج کا مسلمان ہوتا تو گریبان پکڑ کے اس شخص کو فوراً سزا دیتا, کوئی برداشت نہیں کر پاتا. مگر ہوا کیا, یہ بخاری کی روایت ہے, فاختلف من فی البیت, گھر میں جو لوگ بھی تھے ان میں اختلاف ہوا. ایک گروپ یہ کہنے لگا کہ ہاں قلم دوات دے دیں, ایک گروہ کہنے لگا کہ جو ہے قلم دوات نہیں دیں. میرے بھائی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس پر اگر ابھی نہیں تو رات میں سونے سے پہلے غور کر لینا تنہائی میں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ اتنی بڑی گستاخی ہوتی ہے کہ اگر آج ہم تصور بھی کر لیں تو سارے مسلمان, یہ 1.5 بلین مسلمان جمع ہو کے اس شخص کو جو ہے سزا دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کیا ہوا کہ وہاں پر دو گروہ ہو گئے, دو گروہ ہو گئے, یعنی ایک رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا اور ایک اس شخص کے کہنے والے کے ساتھ ہو گیا کہ جس نے یہ کہا کہ ان کو قلم دوات مت دو, یہ ہزیان بک رہے ہیں, توہین کر رہا ہے. تو دو گروپ اسی وقت ہو گئے. یہ شیعہ سنی بات کا نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت پہلے سے ہے. رسول اللہ کے زمانے میں شیعہ ہیں اور پیغمبر اسلام نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا, جیسے مولانا نے بھی آپ کو حوالے دیے اور 10 حوالے موجود ہیں. شیعہ موجود تھے رسول اللہ کے زمانے میں. جو بھی رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ شیعہ ہے رسول اللہ کا, جو علی کا ماننے والا ہے شیعہ ہے اصل میں رسول اللہ کا اور علی کا. تو رسول کا دفاع ہے اصل میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں. رسول اللہ کتنے مظلوم ہیں, ان کی شان میں آپ گستاخی کر رہے ہو, خوش رہیں. کوئی بھی شخص کہ بھئی چونکہ فلاں تھے اس لیے کوئی حرج نہیں, نہیں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی گستاخی کرے. گروپ کیسے بن گئے, ان کو لوگ کیسے مل گئے, یہ میرا سوال ہے آج تمام امت مسلمہ سے. ان کو 5 آدمی 10 آدمی 20 آدمی کیسے مل گئے ان کی حمایت کرنے والے رسول اللہ کے مقابلے پر. یعنی 2 گروپ اس وقت بن گئے, 2 گروپ علی والے اور کسی اور والے نہیں, رسول والے اور رسول کے مقابلے پر آنے والے 2 گروپ بن گئے اسی وقت. اور بھی بہت کچھ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ پوچھیں اس طرح سوال کرنے والوں سے کہ بھئی رسول اللہ کی بات آپ کرتے ہیں, رسول اللہ کی ہم سے زیادہ کریں گے. آپ بتائیے پڑھا نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے. آپ بیان کریں گے وہ فرق حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسا بھی ہوا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا. اچھا جس کو پتا ہے اور اندر سے ناصریت ہے وہ کہے گا نہیں ایسا ہوا ہی نہیں. اب آپ کتابیں دکھاتے رہیں, آپ کچھ بھی کرتے رہیں, بہرحال یہ قسمت کا فیصلہ ہے. جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو دروازے پر لے آتا ہے, ورنہ وہ اسی طرح سے بھٹکتا رہتا ہے. اتنا سادہ اور اتنا آسان اگر چیز ہوتی تو یہ تو صدیوں سے اس کے اوپر نقاشات دیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال کام ہے ہمارا, اب اذان دینا ہمارا کام ہے, ہمیں حکم اذان ہے, ہم دیں گے اذان. اب مرضی ہے سامنے والے کی کہ وہ اس اذان پر لبیک کہتا ہے. یعنی عروج صاحب قبلہ نے بہت اچھی بات کی کہ سامنے ہی رسول اللہ کے اس وقت 2 گروہ بنے. تو مسلمانوں کی اگر یہ مجرمانہ خاموشی نہ ہوتی تو اس چیز کا, توہین رسالت کا, دہشت گردی کے کھلتے ہوئے باپ کا وہی قلع قما ہو جاتا. تو اس مجرمانہ خاموشی کو کتنا بڑا گناہ دیکھتے ہیں آپ. جرم کے اوپر خاموشی کبھی کبھی جرم سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ وہ کوئی ایک ایونٹ ہوتی ہے جرم, مگر اس پر اگر سب خاموش رہ جائیں, معتبر لوگ جو سماج میں معتبر مانے جا رہے ہوں, تو پھر وہ جرم جو ہے وہ اور آگے بڑھتا جاتا ہے اور سنگینی اس میں آ جاتی ہے, اور مختلف قسمیں مختلف سٹیجز اس کی ہوتی ہیں, سیویئر سٹیج تک پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا اور میں نے بھی ایتونی بالقرطاس والقلم, تعجب ہے کہ رسول اللہ کے خلاف وہ گروہ کیسے بن گیا, جبکہ وہ آیت کا بھی حوالہ مولانا نے بھی دیا کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ کو تم حکم نہ بناؤ, جج نہ بناؤ, فیصل نہ بناؤ. جو بھی تمہارے درمیان جو ہے مشاجرہ ہو, منازعہ ہو, نزاع ہو, جھگڑا ہو, اختلاف ہو. اور یہیں تک نہیں, رسول کو جب حکم بناؤ, جج بناؤ, تو ظاہر ہے کہ
جو بھی جائے گا رسول کے زمانے میں صحابہ ہوگا اور 2 گروہ ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے. رسول کسی ایک ہی کے حق میں عدل کے ساتھ فیصلہ کسی ایک ہی کے حق میں جائے گا تو دوسرے کے خلاف جائے گا. اللہ نے دل کی کیفیات قلبی پر بھی پہرے لگا دیے کہ فقط یہی نہیں کہ ان کو حکم بناؤ، ان سے فیصلہ کرواؤ، بلکہ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا فِيمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو جس کے خلاف جا رہا ہو وہ اپنے دل میں کوئی پرابلم محسوس نہ کرے، کوئی حرج مرج، کوئی شکوہ شکایت، تنگی بھی محسوس نہ کرے رسول کے فیصلے. جہاں دل پہ پابند اچھا تھوڑے اس کو ایک اور حساب سے بات کر لیتے ہیں نا. اب جیسے فرض کریں اگر وہ لوگ جو امامت کے قائل نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور رسالت تمام ہو گئی، ختم رسالت یہاں پر اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، رسالت تمام ہو گئی. اب امامت کا دروازہ وہ نہیں کھولنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ جی رسالت تمام ہو گئی. اب ہم ان سے اگر سوال کریں اور اس کے اوپر قرآنی جو آیات ہیں اس کو سامنے رہیں اور تمام چیزیں واضح ہیں، تو ان سے اگر مطلب پوچھا جائے کہ اس وقت یعنی جو اطاعت کی منزل ہے، جو حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، تو آج ان کا اولو الامر کون ہے؟ ابھی 15 دن پہلے تک میوزیکل کانسرٹ سے پہلے اولو الامر تھا، پھر وہ تبدیل ہوا. اب اگر پوچھے جائیں، میں کالر کو شامل کروں جی، تھوڑا سا اگر آپ ہولڈ فرمائیں گے تو میں آپ کی کال کو شامل کر سکوں گا. تو اب اس قرآن کی آیت کا کیا کریں گے عروج صاحب؟ اگر اس کا مختصر جواب دیں، کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں دونوں علماء کرام کی خدمت میں ادب عرض کرتا ہوں جناب، اور ان کی اس کاوش کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب. جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی عروج صاحب اس کا جواب دے دیں تو پھر میں محبوب صاحب کی طرف جاؤں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبہ اور اولو الامر کی اطاعت کرو. آج بس میں ان لوگوں کا اولو الامر 2-4 جملوں میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے، اولو الامر کی اطاعت کرو. اچھا سوال یہ ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول سے تو خطا کا امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول ہی کی اطاعت کہاں کی؟ اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی، اللہ تو آگے ہم سے کہہ نہیں رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اس کے مطلب رسول ہی کی اطاعت کرنی ہے ہم کو، وہی رسول کی اطاعت ہے، وہی اللہ کی اطاعت ہے. تو یہاں اطاعت رسول ہی کہاں ہو رہی ہے؟ کاغذ قلم لاؤ، لکھ دوں ایسی کتاب کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. رسول ہی کی اطاعت نہیں ہو رہی، اس سے مطلب اللہ ہی کی اطاعت نہیں ہو رہی. بھائی وہ کون لوگ تھے ہمیں تو معلوم ہی نہیں. وہ مسلمان بھی تھے، وہ اللہ کو مانتے بھی تھے. رسول ہی کی اطاعت اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت ہے، میری الگ سے اطاعت نہیں ہے، کیونکہ میں آ رہا ہوں حکم دے رہا ہوں. رسول ہی کس کی زبان سے میں بولتا ہوں، رسول ہی بول رہا ہے جو کچھ ہے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت اس سے ہلکی کیا ہوگی کہ کاغذ قلم دے دو، وہ بھی نہیں دیں گے. بڑی بڑی باتیں تو چھوڑیے، تو کہاں ہوئی؟ جب رسول کی اطاعت نہیں ہوئی تو اللہ کی اطاعت اولو الامر تک تو بات ہی نہیں ابھی پہنچی. اور پھر یہ کہ رسول سے خطا نہیں، ایک سیکنڈ، ایک جملہ، رسول سے خطا نہیں ہو سکتی. اطاعت اللہ اسی کی ایبسولوٹ اطاعت اسی کی واجب کرتا ہے جس سے گناہ نہ ہو، خطا نہ ہو، جو رانگ ڈوور نہ ہو، جو سینر نہ ہو، جو غلط نہ بولتا ہو الٹا سیدھا. اس لیے کہ پھر گناہ کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. اسی لیے اللہ اور رسول کے خطا کا امکان نہیں. تو اولو الامر کی بھی ایبسولوٹ اطاعت واجب ہے، اور ایبسولوٹ جو اطاعت ہے وہ اسی کی ہوتی ہے کہ جہاں سے کوئی غلطی کا امکان نہ ہو. یہیں سے معلوم ہوا کہ اولو الامر وہی ہوگا کہ جو معصوم ہو، اور وہ آیہ تطہیر کا مصداق ہو، اور وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری ایک اور منزل پیش کر دوں، پیغمبر نے کئی بار خطبہ غدیر میں بھی ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما یفترقا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. دو بھاری بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، میں جا رہا ہوں. یہ قرآن ہے، یہ میری اطلت ہے. کون؟ یہ اہل بیت خالی نہیں کہ گھما دے کوئی کہ فلاں بھی شامل. اطرت وہی اہل بیت ہے جو اطرت ہیں. اور
इनसे तमस्सुक करो और इनसे जब तक जुड़े रहोगे तुम गुमराह रहोगे, और ये एक दूसरे से क़यामत तक के हौज़ कौसर तक अलग नहीं होंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो अहले बैत हैं वही इतरत हैं, वही जो है वो अहदुस सकलैन हैं, वही उलुल अम्र हैं, वही बाब हित्ता हैं, वही नूह की कश्ती हैं। ये अलग अलग गरोही ने एक ही गरोह के मुख्तलिफ नाम है, और वही रसूल के बाद मासूम है, वही इमाम है। सुभान अल्लाह। इख्तिलाफ कर बिल्कुल सही, कौन कोई कसर ही नहीं उठा रखी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन रहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आगा भाई मैं नवाज भट्ट अर्शद कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। तो मोहतरम मुकर्रम उलमाए हक की खिदमत में इस्लामी अकीदत और आदाब। बात वो है कि यहूद और नसारा हमेशा से हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इनकी शान में एक अरसा दराज से, बल्कि रोज़ कह लें कि गुस्ताखी करते चले आ रहे हैं। आखिर क्यों? और फिर मुसलमान भी इन से बात नहीं आते। ठीक है जी, सब नहीं, आखिर क्यों? कभी सुना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसी मुसलमान ने को गुस्ताखी की हो? आखिर क्यों ऐसी बात? बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। महबूब साहब थोड़ी सी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात हो गई, कागज़ कलम करतास वाला वाक़या कोई अगर देखना चाहता है तारीख में और तारीख के औराक को पलटे और बिल्कुल न्यूट्रल होकर, क्योंकि जब तहकीक की जाती है उसमें अगर बाइसनेस रहेगी तो कभी हक समझ में नहीं आएगा, देखेगा तो उसको मिलेगा और वो हैरत ज़दा भी रह जाएगा कि ये क्या हुआ रसूलुल्लाह के बिल्कुल आखिरी वक्त, कि ये इस किस्म की बातें कि लोगों ने की और क्या की। अब यहाँ से तो हो गई जी दहशत गर्दी की इब्तिदा, और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि गदीर के बाद, अब गदीर लोगों को याद नहीं रही, 1.25 लाख लोगों का मजमा लोगों को याद नहीं रहा। गदीर पे जो आगे चले गए उनको वापस बुलाया, जो पीछे थे उनको आने दिया, पालांदा मिंबर बनवाया, अपने दोनों हाथों पर मौला अमीरुल मोमिनीन को उठाया और ऐलान किया कि अपना भाई बनाने के लिए ऐलान कर रहे थे, क्या पहले भाई ना थे, दोस्त। ये सबको 1.25 लाख लोगों रोक के ये बताना चाहते थे कि ये हम तो दोनों दोस्त हैं, क्या लोगों को नहीं मालूम था कि कितनी खराबतदारी है? तो अब बहाने तो बहुत हैं, मगर उस विलायत के सिस्टम का आया कर रहे थे, मगर इसको जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खोल दिया। इस बात को जो कि इस पर बहाने बनाए जा रहे थे, उसको जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबे फदकिया में इन तमाम चीजों का बरमला ऐलान कर दिया, और अव्वल मजलूमा मदाफ़े विलायत, अव्वल शहीदा जो है वो करार पाई, और घर घर गई, हर हर दरवाजे पे गई और सबको मिसाक याद दिलाई, क्या मेरे बाबा ने ऐलान नहीं किया था? क्या तुमने अली के बारे में ऐलान नहीं सुना था? क्या तुमने अली को रसूलुल्लाह के हाथों पे बुलंद होता हुआ नहीं देखा था? अब इसको कैसे झुटलाएंगे? अब एक तरफ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत है, और जनाब ज़हरा का रुतबा और मर्तबा जो है वो उम्मत जानती है कि वो क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत सिर्फ नहीं है, वो अहले बैत नबुव्वा है, नबुव्वत के घर वाले हैं। तो उसका जो है वो बड़े मुश्किल में यहाँ पर आकर फंस जाती हैं वो लोग जब वो रिसर्च करते हैं। तो क़िबला गदीर याद नहीं हुई, ये तमाम सी याद नहीं हुई। मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, चलें आपको इमामत जो है वो पसंद नहीं थी, आपने इसके ऊपर एक मीटिंग बुलानी थी, रसूलुल्लाह का तरीका क्या था? महबूब साहब के जो भी बात होगी मस्जिद में होगी, मस्जिद संगर इस्लाम है, रसूलुल्लाह तमाम अपनी पूरी हुकूमत मस्जिद से चलाया करते थे। तो क्या मौला अमीरुल मोमिनीन की अगर खिलाफत पर कोई एतराज था तो मस्जिद में मीटिंग करते? ये सखीफा के बाग में जाके, जो कि एक बदनाम जगह थी, चोरों चक्कों का अड्डा था, वहां जाकर इसकी क्यों बंदरबाट हो रही है? मस्जिद नबवी में क्यों बात नहीं हो रही? अव्वल तो बात ही नहीं होनी चाहिए, और अगर बात हुई भी तो मस्जिद नबवी में क्यों नहीं होनी चाहिए? और रसूलुल्लाह के दफन कफन का भी इंतजार किया जाता, वो क्यों नहीं किया जा रहा? और सखीफा में जाकर जो एक बदनाम जगह है वहां क्यों जाते हैं? वजह क्या है? आप जी साहब बिस्मिल्लाह। देखें मेरे भाई, एक मुश्किल ये है और ये रही है 1400 साल से कि जब हकाइक बयान किए जाते हैं तो लोग जज्बात में आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक अकीदा बैठा हुआ है और उसके खिलाफ सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर वाकईन वो गौर करें तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा पर्दा, कितना मोटा पर्दा उनके आंखों पर बहुत दिन से डाला गया है। ये जो आपने सवाल किया, इसके साथ बहुत से और सवालात जुड़े हुए हैं। ये जो मस्जिद में जमा नहीं हुए और सकीफ़ा में जमा हुए, ये तो बात उस वक्त होती जब अल्लाह और रसूल की इताअत में जमा हुए होते। अब ये मैं बहुत मोहतात होकर बात करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि किसी की दिल आज़ारी भी नहीं चाहता
میں چاہتا ہوں کہ لوگ بالکل صحیح. غور کریں. اگر آپ تو ہم کو بتا دیں. ہمارا فون نمبر بھی, آپ ہمیں کال کریں, ہم کو بتائیے بعد میں بھی پروگرام کے بعد کہ کیا بات آپ کی سمجھ میں ہماری نہیں آئی. ہمارا تفسیر کا کلاس ہوتا ہے. ابھی ہم نے سورہ توبہ تمام کیا ہے. سورہ توبہ پورا کا پورا منافقین کے چہرے سے پردہ اٹھاتا ہے اور عجیب عجیب آیتیں اس میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے, ثقیفہ کے اوپر آپ وہاں پر آ کے فوراً دفاع کے لیے آ جاتے ہیں کہ اس لیے جمع ہوئے تھے اور اس لیے جمع ہوئے تھے. چلیں اپنی بات. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے فرمایا کہ دہشت گردی کا آغاز قلم واقع قرطاس سے ہوا. اس سے پہلے سے ہے مسئلہ. یہ جو گروپ ان کو مل گیا نا کہنے والا کہ ہاں مت دو, اس کا مطلب پہلے سے ایک پلاننگ تھی, پہلے سے گروپ بنا ہوا ہے. اور اگر یہ گروپ بنا ہوا نہ ہوتا, اور بہت ہی مضبوط گروپ ہے, یہ اسٹرانگ گروپ ہے اندر, اور یہ رسول اللہ کے مقابلے پر آ رہا ہے, حضرت علی کے مقابلے پہ نہیں ہے. حضرت علی کے مقابلے پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی جو ہے نا شان میں کوئی گستاخی وہ برداشت نہیں کر رہا, اس لیے کہ وہ رسول کے دفاع میں آئے ہوئے, اس لیے کہ رسول کی سپر بنے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ حملہ سپر پہ ہوگا, لیکن اصل حملہ سپر پہ نہیں کرتا سپاہی دشمن. اس کا مقصد سپر نہیں ہوتا, اس کا مقصد وہ ہوتا ہے جو سپر ہاتھ میں لیے ہوئے. حضرت علی سپر ہے رسول اللہ کی, توحید کی, رسالت کی, اس لیے ان پر سارے تیر ان کے اوپر چلاتے ہیں یہ دشمن. علی کے دشمن اصل میں ہے ہی اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں. یعنی یزید نے کہہ دیا تھا صاف صاف کہ آج ہم نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا. بدر و احد میں حضرت علی نے یزید کے باپ دادا کو اپنی ذات کے لیے مارا تھا, کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا. رسول اللہ کی خاطر انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ جنگ کرو, جہاد کرو. جہاد کرو, ان کو مار دیا, کافروں کو, سوچو کافر تھے. تو حضرت علی کا جو حضرت علی سے دشمنی ہے, اور اسی لیے حضرت علی کی دشمنی کو نفاق کی علامت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ منافق جو ہے رسول اللہ کی دشمنی چھپائے بیٹھے رہتا ہے. اب کیسے ظاہر ہو, اس کی مجال نہیں رسول اللہ کے سامنے دشمنی کا اظہار کرے, تو وہ علی سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے. رسول اللہ نے کہا بس پکڑ لو, یہی ہے منافق. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا اس بات پر, ہی بہت اہم ہے, اس میں 2 منٹ لگیں گے, ذرا مکمل ہو جائے. مجھے بہت حیرت ہوئی سورہ توبہ کی تفسیر پڑھتے ہوئے, بہت واقعا حیرت ہوئی, آپ کو بھی جو حیرت ہوگی. ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اسلام میں, اسے ایسا چھپایا جاتا ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. نہیں سنا ہوگا لوگوں نے, نہ شیعوں نے نہ سنیوں نے. وہ ہے مسئلہ تبوک کا, جنگ تبوک. ایک غزوہ ہے, ایک جنگ ہے جو ہوئی ہی نہیں, مگر اس کے مقدمات اور اس کے بعد کے حالات عجیب و غریب ہیں. ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر واقعاً اس کو قبر میں جانا ہے. سورہ توبہ کی تلاوت ضرور کرے, اس پہ غور کرے, توجہ کرے, اس کو بہت سے سوالات خود بخود وہاں حل ہو جائیں گے. میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں, جو لوگ حیرت کرتے ہیں, ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کے دروازے پہ حملہ کر دیں صحابہ, رسول کی بیٹی پہ حملہ کر دیں صحابہ. ارے نادانو, تم رسول کی بیٹی کی بات کر رہے ہو, رسول پہ حملہ کر دیا, کیا باتیں کر رہے ہو, کس دنیا میں رہتے ہو؟ نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ تاریخ پر کوئی نظر ہے, بس جوش میں چلے جاتے ہیں, صرف شیعہ سنی بحث. بھیا شیعہ سنی کا مسئلہ چھوڑ دو خدا کے لیے. میں شیعہ ہو کے بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں, میں تاریخ کا ایک طالب علم, قرآن مجید کی تفسیر کا ایک طالب علم ہو کے بات کر رہا ہوں. بتاؤ یہ جو تبوک, جنگ تبوک میں واپسی میں ان لوگوں نے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, انہوں نے ایک اتنے بڑے جرم کا ارادہ کیا جس کو وہ پورا نہیں کر سکے, لیکن کیا. رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی کہ نہیں؟ مسلمانوں بتاؤ نا. رسول اللہ کو قتل کرنے کی, رسول اللہ کو, یہ تو بنت رسول ہے, یہ تو بنت رسول ہے جس کی عظمت تم نہیں جانتے ہو. یہ خود حالانکہ یہ بھی رسول ہے, جزو رسول ہے. اگر آپ کے ہاتھ پہ کوئی حملہ کر کے کہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ کیا, آپ پہ تھوڑے کیا. رسول اللہ نے کہتے بضاعۃ منی, میرا ٹکڑا ہے. رسول پہ, رسول کے دروازے پہ حملہ ہو رہا ہوں, ہم رسول کے دفاع کے لیے آئے. اس کو سمجھے, پہلے اس بات کو سمجھ لیں. میں اس وقت بیٹھا ہوں رسول اللہ کی حمایت کے لیے, اور رسول اللہ کے جز پر جب حملہ ہوگا, دروازہ گرایا جائے گا اس پر, تو رسول اللہ پہ گرایا جا رہا ہے. یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مسلمان سمجھو میرے بھائی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہو چکا ہے. یہ آپ کہنا کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے. قرآن نے اس کا ذکر کر دیا ہے, اور رسول اللہ نے نام بھی بتا دیے حذیفہ کو سارے, کہ بھئی یہ مجھے قتل کرنے والے یہ لوگ تھے.
تو وہ خود عمار ہیں اور وہ ہیں جو کہ حذیفہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر جب آپ کو نام معلوم ہے، آپ نے دیکھ لیے، انہوں نے بھی دیکھ لیے، ان دونوں نے دیکھ لیے، عرفناہم بالرواحل، ان کی سواریوں سے ان کو پہچان لیا، جیسے آج گاڑیوں سے پہچان لیں، آپ گاڑی میں چھپ کے آ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ نظر نہیں آئے، لیکن گاڑی تو آپ کی نظر آ گئی نا، ان رواحل سے پہچان لیا دونوں نے، اور رسول اللہ نے بھی ان کو نام بتا دیا، کہا یا رسول اللہ پھر آپ ان کو قتل کیوں نہیں کر دیتے پکڑ کے؟ فرمایا یقولون قتل اصحابہ لما ظفر بہم، یہ کہہ دیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگے، صحابہ کو پتہ چلا وہ صحابی تھے، قتل رسول اللہ، تو میرے بھائی جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ حیرت مت کریں کہ اس کی بیٹی پہ حملہ کر دیں، کہ کس لیے حیرت کرنا ہے، کہاں ہے وہ حیرت؟ تو دہشت گردی تو بہت پہلے سے اندر اندر چل رہی تھی، اس دہشت گردی کے لیے بہت سے الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور اس کا جامع لفظ جو ہے وہ منافق ہے، یہ منافق ہیں، ہمیشہ سے پرابلم کرتے رہے ہیں، مصیبتیں کھڑی کرتے رہے ہیں، کیوں انہوں نے یہ ارادہ کیا؟ اچھا بعد میں آ کے پوچھنا میرا نام تو نہیں ہے، صحیح، میرا نام تو نہیں، تو بھائی یہ پوچھنے والا اتنا بیوقوف تو نہیں تھا کہ اگر میں پوچھوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے میں بھی تھا، یہ بات نہیں تھی، پلان اے پلان بی، یعنی اگر واقعی رسول اللہ نے بتا دیا ہے سب کو نام اور سب کو معلوم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہماری سازش کھل گئی، تو چلو اب وہ پلان جو ہمارا آگے کا ہم ابھی شروع کر دیں۔ اللہ نے رسول اللہ کی حفاظت فرمائی، دین کی حفاظت فرمانی تھی، ورنہ جنگ نام لے لیا۔ تبوک میں شروع ہوئی، یہ جو کربلا تھی وہ تبوک میں ہوتی، امام حسین شہید نہیں ہوتے، رسول اللہ شہید ہوتے۔ اچھا وہ اس پہلی کا بات۔ اس کے بعد پھر حملہ ہوا ہے جناب سیدہ کے گھر پر، اس کے بعد پھر یہ سارے مسائل ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر جو امیر المومنین پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر امام حسین شہید ہوئے ہیں، امام حسن شہید ہوئے، پھر امام حسین شہید ہوئے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری۔ دہشت گردی کہتے کس کو ہیں؟ کسی کو قتل کرنے کے ارادہ دہشت گردی نہیں ہے، کسی اسٹیٹ کے رہبر کو اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ کے جو مطلب اس کو قتل کرنا اور اس کی سازش کرنا، اگر پکڑے جائیں سازشی چھوڑ دیے جائیں گے، یہ دہشت گردی نہیں مانی جائے گی۔ کس کو کہتے ہیں دہشت گردی، وہ تو پتہ چلے پہلے۔ جی بسم اللہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ عروج صاحب بہت خوبصورت طریقے سے جنگ تبوک کے حوالے سے قرآنی دلائل کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، منطق کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو ان لوگوں کے لیے جو حق پرست ہیں، جو حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں، جو اپنی علمی پیاس بجھانا حقیقت میں چاہتے ہیں، ان کے لیے واضح فرما دیا ماشاءاللہ سے۔ اچھا اب ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، اب جب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی حرمت کسی جگہ کی پامال ہو گئی، تمام چیزیں یہ ہو گئی، اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ جلتا ہے اور وہ تمام واقعات ہوتے ہیں، اور اب تو وہ بیان کرنے پر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جی وہ بیان نہ کریں، اس سے جو ہے وہ تفرقہ پڑتا ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں۔ تو پھر اگر ہندوستان میں لا الہ الا اللہ کی صدا دی جاتی ہے تو تفرقہ تو وہاں پر بھی پڑتا ہے کہ آپ تمام دوسرے لوگوں کے خداؤں کا انکار کر کے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی سوائے اس خدا کے ایک اور کو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ مفتی صاحب مصطفیٰ بات کر رہا ہوں بلیک بل سے۔ جی جی میں نے آپ سے سوال کیا تھا لیکن آپ نے کمپلیٹ میرا ایک چھوٹا سوال شامل کر دیا۔ اس پہ بحث کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے، یہ جو جن کی یہ کتابیں پڑھتے ہیں چشتی رسول اللہ اور اشرف تھانوی رسول اللہ، اور جن کے یہ جو ہے وہ قبر سے مردے کو نکال لیتے ہیں، وہ یہ تو ایسی باتیں کریں گے۔ ہم نے اپنی بات کرنی ہے کہ آج وہ تو ووٹیں بنا کے جو ہے وہ اپنے خلیفہ کو منتخب کرتے ہیں، ہمارا تو جو ہمارا امام ہے وہ تو اللہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ نمائندگی سے بنتا ہے، ہم آج کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بہت 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 اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، غیبت میں کیا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے آقا، میں ابھی آپ کا سوال رکھتا ہوں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ بیچ میں ضمن آ جائے گی، گفتگو بالکل آ جائے گی، اور جو ہمارا موضوع ہے یقیناً اس کے مطابق ہی ہم آگے چلیں گے، اور موضوع چھوڑ کر ہم دوسرے موضوع پہ نہیں جا سکتے۔ آپ کی بات کا جواب ضرور ضمن انشاءاللہ لے لیں گے۔ عروج صاحب اب یہ تمام چیزیں کیا اس سے کوئی دین کی حرمت پامال ہونے سے کچھ بچی تھی کہ جہاں پر اس رسالت کے اس دہلیز پر، اس جہاں پر وہ ملائکہ کے آنے اور جانے کی جگہ جس کو مختلف الملائکہ کہا گیا، جس کو جناب علی دونوں ہاتھ رسول اللہ اس دروازے پر روز رکھتے ہیں اور ایک ہجوم کے ساتھ آتے ہیں، اور کم از کم 6 مہینے تو یہ عمل کیا ہے آپ نے، اس دروازے کو جلانے کے بعد کیا کوئی حرمت بچتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز تھرو نہیں ہو رہی, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. جی عرف صاحب بسم اللہ. تو پھر اب کس حرمت کی بات ہوتی ہے کہ جی فلاں جگہ حرمت پامال ہو گئی, فلاں نے حرمت یہ پامال کر دی. خانہ زہرا کے جلنے کے بعد کیا حرمت کچھ رہ گئی تھی؟ بھائی حرمت کا جہاں تک سوال ہے تو بھائی یہ حرمت کی دہائیاں دینے والے کس کی حرمت کی دہائی دے رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ اور جناب سیدہ علیہ السلام اور اہل بیت اطہار, یہ ان کی حرمت کا پاس و لحاظ اگر کیا گیا ہوتا تو یہ اہل بیت کل کے کل شہید ہوئے ہوتے تلوار سے یا زہر سے. ان کو رسول اللہ کی حرمت کی بات نہیں ہے. حرمت بات کے اپنے پسندیدہ شخصیتوں کی ان کو بچانی ہے کہ محمد و آل محمد اتنے معتبر اہل بیت مصداق آیہ تطہیر, اتنے ابلتے ہوئے فضائل مولا کائنات صدیقہ طاہرہ, تو وہ جو بڑے بڑے جرائم ہوئے ہیں جو تاریخ جو ہے وہ بھی خوب گرفت کرتی ہے, چھوڑتی کسی کو نہیں ہے. اور جادو سر پہ چڑھ کے بولتا ہے, اور دشمن بھی کبھی کبھی سبب خیر بنتا ہے, اور مجرم بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ جاتا ہے, اقبال جرم کرتا ہے. تو ان کو ان کی حرمت کی فکر ہے, اس لیے ساری سازشوں کا انکار کیا جاتا ہے, ساری دہشت گردیوں کا, کیونکہ ان کی حرمت جا رہی ہے. ان کو کہاں فکر ہے رسول اللہ اور بنت رسول اللہ اور مولا کائنات امیر المومنین اور حسن حسین جنت کے سرداروں کی کہاں فکر ہے؟ اب جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ خلفشار ہوتا ہے, نہیں بیان کرنا چاہیے, یہ وہ نہیں بنا. اچھا بھائی, آپ نے بڑا اچھا ہمیں ایک حساب سے لقمہ دے دیا جواب کا. پھر لا الہ الا اللہ لیے ہندوستان میں شروع ہو گیا. یہ لا الہ جو کہتے ہیں یہ لوگ, یہ آپ کے سارے بھگوانوں کو گالی بکتے ہیں, ان کا انکار کرتے ہیں. لا الہ کا مطلب ہی یہی ہے, ان کو بس اللہ چاہیے. دیکھ لیے آپ, یہاں ہو گیا شروع. یہ جو الا اللہ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں, اور لا الہ الا اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ حدود تہذیب میں رہتے ہوئے علم کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ, لاجیکلی کنونسنگ کے لہجے میں اگر شرافت اور تہذیب کے ساتھ اپنی اپنی بات, اپنے دلائل رکھے جائیں تو اس میں توہین کیسی؟ اور پھر آپ کی کتابوں میں جب لکھا ہے کہ ہاں یہاں تک تو لکھا ہے کم سے کم, باقی سب انکار کرو. بخاری میں 2 روایتیں دونوں حضرت عائشہ سے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ آئیں میراث و طلب کرنے کے لیے خلیفہ اول کے پاس, اور انہوں نے انکار کر دیا, اور ان کا وہ حدیث پیش کر دی, اور اس کے بعد فاطمہ محروم ہو کے آ گئی, اور وہ ناراض نہیں یہاں تک کہ حتیٰ توفیت, یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. تو ناراض گئیں کہ نہیں گئیں؟ اچھا, اس کے بعد ان کے در کے اوپر یہاں تک تو ہر ایک کو اعتراف ہے, جو ساری مظلومیت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے انکار کرتے ہیں, کہ در پہ آئے, خلیفہ دوم آئے, خلیفہ اول اور دوم ایک ہی پلان ہے, آئے, آگ لکڑی لے کے آئے, کہا جلا دیں گے. یہ دہشت گردی تو نہیں, یہ ٹیرر ہے کہ نہیں ہے, یہ ہیرسمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین, خود انہی کی بیٹی حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ نے امام یعنی اہل سنت کی سیاہ ستہ میں ایک سنن نسائی, وہ لکھتے ہیں الخصائص المرتضویہ میں, حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے یہ سیدۃ نساء العالمین والی. تو سیدۃ نساء العالمین کے در پہ ہو, جہاں ملائکہ احترام, جہاں رسول آیہ تطہیر کے نزول. علامہ زمخشری 4 صدی ہجری کے مفسر, امام المفسرین تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ نزول آیہ تطہیر کے بعد کم سے کم 6 مہینہ رسول اللہ فریضہ فجر سے پہلے حکم خدا سے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے اہل کو صلاح کا امر کیجئے, حکم خدا سے در زہرا و علی پہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت, آیہ تطہیر ہوتے تھے, اور یہ آ کے بتا دیتے تھے کہ اہل بیت ان کے علاوہ کوئی اور ہوتے تو ہم وہاں بھی جاتے اور اللہ حکم دیتا. تو اس در کا احترام سب کچھ ہے, تو اس در کے اوپر آ کے دہشت گردی دھمکی کس کو دے رہے ہو؟ انسیہ ہورا ام ابیہا مصداق آیہ تطہیر, جہاں خطا کا امکان نہیں, جلایا نہ جلایا ہو. اس بدتمیزی ہی سے دائرہ اسلام سے انسان نکل جاتا ہے, جہاں
محبت وحی و الہام جہاں جبرائیل جس در پہ نازل ہو اور سلام کرے، چادر میں اذن کے بغیر نہ آئے، رسول جس در پہ احترام کرے، سلام کرے، جس بی بی کو آتے ہوئے دیکھ کے کھڑا ہو جائے سردار انبیاء، آگے بڑھ جائے، ہاتھوں کو چومے، مرحبا کہے، اپنی جگہ پہ بٹھائے، اتنے پروٹوکول۔ اس در پہ فقط بدتمیزی کرنے ہی سے آدمی مومن تو نہیں رہ جاتا، باقی جو چاہو مان لو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا محبوب صاحب، تھوڑی سی بات کو اور پھیلاتے ہیں، اور تاریخی حقائق سے بات ہوئی، جو صدر اسلام سے لے کے جو بنیاد دہشت گردی کو رکھنے کی جو بنیادیں فراہم ہوئی ہیں، ان کڑیوں کے اوپر بات ہوئی۔ اب ان کو لے آتے ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور 1400 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بیچ میں مسلسل جرائم ہوتے رہے، مسلسل جو ہے وہ یہ جو ہجرتیں ہو رہی ہیں، اور مختلف زبانیں جو ہے وہ اگر صرف رسول اللہ کے خاندان کی دیکھ لیں کہ سادات جہاں جہاں گئے ہیں مختلف زبانیں بول رہے ہیں، تو اور ان سے آپ معلوم بھی کریں کہ کب کب کس طرح کیوں ہجرت کی تھی، تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہاتھ دھو کے دشمن پیچھے پڑا رہا آل ابی طالب علیہ السلام کے اور آل رسول کے، اس میں کبھی جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ دشمنی مسلسل ہے، اس کو کبھی یہ تعطل کا شکار نہیں ہوئی۔ مگر چلے ہم 14 سال کا عرصہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزارتے ہیں اور آگے آتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں اب جناب زہرا سلام علیہ کے ساتھ یہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے دین پہ آ جاتے ہیں۔ جنت البقیع کو پھر ایک وقت آیا کہ جو ہے وہ ابھی بھی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہ ہوئی، اور جنت البقیع کی قبور کھٹکنے لگی، اور جنت البقیع کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا، یہ کہہ کر کہ جی یہ قبریں جو ہے وہ شرن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور چاہے وہ دوسرے بادشاہوں کی جائز ہوں، اور جا کر واشنگٹن میں کسی کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تصویر آ جائے، مگر رسول کی بیٹی کی قبر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوئی سب، اور اس کو جو ہے وہ گروایا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اگر وہاں پر کبھی کانسرٹ ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں رونما، اس پر پوری امت چیخ رہی ہے کہ حرمین کا جو ہے وہ حرمت پامال ہو رہی ہے۔ تو جنت البقیع گرنے کے بعد میں پورے 14 سال چھوڑ دیے میں نے، پیچھے اب جا ہی نہیں رہا، وہ تو جو ابھی بات ہوئی وہ تمام وہ چیزیں تھیں جو دہشت گردی کی بنیادیں جنہوں نے فراہم کی ہے۔ میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں، کیا جنت البقیع تو ابھی گرائی گئی ہے نا، ابھی تو ہم عام الجنت البقیع منانے والے، 100 سال اس کے اوپر اس کا ہم سال منانے والے، تو کیا جنت البقیع کے بعد کوئی حرمت رہ جاتی ہے جو حرمین میں وہ پامال کر رہے ہیں؟ آپ جی صاحب بسم اللہ۔ احسنت۔ دیکھیں پھر وہی میں کہوں گا، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک عام کنسپشن یہ ہے کہ جب ہم حضرت علی کی بات کرتے ہیں، جناب معصومہ کی بات کرتے ہیں، امام حسین کی بات کرتے ہیں، پنجتن کی ائمہ کی بات کرتے ہیں، تو رسول اللہ سے جدا کر کے یہ ان کی شخصیات الگ ہیں، مستقل ہیں، رسول اللہ الگ ہیں، اس طرح یہ ایک گویا کنسپٹ دیتے ہیں دھوکہ دینے کے لوگوں کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ سب ایک ہیں۔ رسول اللہ جو ہیں، جب ہم کہیں رسول اللہ تو یہ سب آگے، جب ہم کہیں اہل بیت تو اس میں رسول اللہ بھی آگے۔ رسول اللہ سے الگ نہیں ہے، یہ ان کے مشن کا حصہ ہیں، اور خود پیغمبر اسلام نے مختلف انداز سے اس کو پیش کیا ہے۔ اب بقیع کی بات آتی ہے۔ اصل میں انہوں نے جنت البقیع کو بھی جب مسمار کیا تو اصل گول کیا تھا؟ رسول اللہ کے روزے کو مسمار کرنا۔ چنانچہ کہا، اس کی صراحت کرتے ہیں وہ لوگ، ایسا نہیں کہ کوئی ہم بات کر رہے ہیں ایسی کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ملے، چاہے ہم 14 سال پہلے کی بات کر رہے ہوں، ابھی مولانا نے فرمایا تاریخ جو ہے وہ نوٹ کر رہی ہے ہر چیز کو، اور ہسٹری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ان روزوں کو بتا دیا، لیکن یہ صنم اکبر رہ گیا ہے۔ استغفر اللہ، صنم اکبر کا یعنی نعوذ باللہ، چھوٹے چھوٹے صنم توڑ دیے، بڑا صنم رہ گیا۔ یعنی یہ چھوٹے صنم اس لیے توڑتے کہ بڑا صنم بھی توڑیں، ان کی نظر میں صنم ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اصل میں ہمیشہ اہل بیت جو ہیں وہ رسول اللہ کے لیے سپر رہے ہیں، ہمیشہ رسول اللہ کا دفاع اہل بیت نے کیا ہے، رسول اللہ کو بچایا ہے، رسالت کو بچایا ہے، کلمہ رسالت کو بچایا ہے۔ یہاں پر بھی اہل بیت کے روزے شہید ہو گئے، رسول اللہ کا روزہ بچ گیا۔ کیوں بچا؟ کہ جب تک یہ روزے شہید ہوئے پوری دنیا میں اتنا شور مچایا مسلمانوں نے کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی رسول اللہ کا جو ہے روزہ مسمار کرنے کی۔ یہ ایک سبق ہے تمام عالم اسلام کے لیے کہ جب کبھی اہل بیت پر کوئی ظلم ہو خاموش مت رہنا، اس لیے کہ دشمن یہاں نہیں رکنے والا ہے،
اس کا ٹارگٹ آگے اہل بیت کو کہنے کے بعد وہ رسول اللہ تک پہنچنے والا ہے, رسول کو کہہ کے اللہ تک پہنچنے والا ہے. تو یہیں روک دیا جائے, ظالم کے ہاتھوں کو یہیں پر قلم کر دیا جائے کہ تاکہ پھر اس کے ہاتھ مزید دراز نہ ہو آگے. یہی ہوا یہاں جو ہے جنت البقیع میں. جنت البقیع کے لیے آج ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں ہماری نیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا بھی روزہ مستقبل میں محفوظ رہے. خدا جانے کیا ہونے والا ہے. محفوظ رہا. ان لوگوں نے یہاں تک بھی اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ بھی دیواریں ہیں, یہ بھی شرک ہے. اس کے نہیں, اس بغیر کی ہونا چاہیے. ویڈیوز موجود ہیں, داعش کے دہشت گردوں کی ویڈیوز موجود ہیں, اس میں جو ان کے کچھ حامی جو ذہنی مریض موجود تھے اس خطے کے اندر ہمارے بر صغیر میں, ان کی اردو میں بھی موجود ہے. ایک اس کے اندر ان کا کارکن کہہ رہا ہے کہ تھوڑے مار مار کے توڑیں گے, ایک وقت آئے گا. جو حجر اسود کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی پوجا ہو رہی ہے. یہ سب کہا انہوں نے, سب کچھ کہا انہوں نے. جو وائٹ آئسس نہیں کہہ سکی وہ بلیک آئسس نے کہہ دیا. احسنت, جزاک اللہ. بالکل, تو یہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں, ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی ہوا میں بات کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جنت البقیع کا مسئلہ کئی اعتبار سے بہت اہم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے 3 دائرے ہیں سوچنے کے. پہلا ہے ان لوگوں کا جو واقعی اہل بیت کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ بھئی اہل بیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں 4 امام تو یقینی طور پر دفن ہیں, 4 ائمہ. وہ ائمہ دفن ہیں کہ جن میں سے ایک بھی امام آپ جا کر دیکھ لیں. امام رضا علیہ السلام کا روزہ کیا شان ہے. آپ کربلا میں آ کر دیکھ لیں امام حسین کے روزے کو. آپ نجف میں آ کر دیکھیں مولا علی کا. آپ کاظمین چلے جائیں, آپ سامرا چلے جائیں. جہاں جہاں ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں, ان کے چاہنے والوں نے وہاں جس انداز کے شرائن اور جس انداز کے روزے تعمیر کیے ہیں اور جیسے والہانہ انداز سے, عاشقانہ انداز سے وہاں پہنچتے ہیں اور اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں, وہ یونیک ہے. یہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو یہ قبریں آپ کو ویران نظر آتی ہیں. ایک بہت بڑا ظلم ہے جو جاری ہے, اسے منہدم کیا گیا. یہ ایک دائرہ ہے کہ شیعوں کو بیدار ہونا چاہیے, اور شیعوں کے علاوہ بھی اہل سنت کے 80% بلکہ شاید زیادہ ہی 90% میں کہوں گا مسلمان وہ ہیں جو اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں, اور وہ جب چھوٹے چھوٹے افراد کو اولیاء اللہ کہہ کر ان کے قبر پر وہ آتے ہیں تو یہ تو اہل بیت ہیں, تو وہ سب ہمارے ساتھ ہیں, وہ سب تمام مسلمان شیعہ اور سنی. تو پہلا دائرہ یہاں ہے بیداری کا, یہاں بیداری پیدا کی جائے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 100 سال پورے ہونے والے ہیں اس ظلم کو, خاموش رہنا نہیں چاہیے, آج بھی سب بولیں. دوسرا دائرہ مسلمانوں کا دائرہ کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اویئرنیس پیدا کریں. اور تیسرا دائرہ ہے عام انسانی بنیاد پر, کہ انسانی بنیاد پر بھی قبروں کا ڈھانا خود آپ دیکھیں کہ UN کی قوانین میں شامل ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی قبر کو نہیں مسمار کر سکتا. اور ویسے بھی انسانی بنیاد پر یہ بات ہے. یہاں پر ایک جوز کا قبرستان تھا سینٹ لوئس میں, اس کو رات میں آ کے کسی نے اس پہ حملہ کر دیا. مسلمانوں نے راتوں رات کئی لاکھ ڈالر جمع کر کے جا کر ان یہودیوں کو دیے اور کہا کہ بھئی ہم نے تو اس کو نہیں کیا ہے, نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, کسی مسلمان نے ایسا کیا, لیکن ہم اس جرم کی مذمت کرتے ہیں. جس نے بھی اس کو وینڈلزم کہتے ہیں, جس نے بھی یہ وینڈلزم کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مسلمانوں نے کیا یہ, اور یہ پیسے آپ لیجئے جا کر اپنی قبروں کو تعمیر کیجئے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم آ کر یہودیوں کی کس لیے, خوشامد کے لیے, یا واقعاً تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں یہ غلط کام ہوا. اگر ہوا تو وہاں کیوں نہیں بولتے, وہاں کیوں نہیں بولتے؟ اہل بیت کی قبریں, اصحاب کی قبریں, ازواج رسول کی قبریں, ان کو مسمار کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی احسن کام تھا. آپ دیکھیں تو کیا یہ وینڈلزم نہیں ہے, کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ دیکھیں ٹیررسٹ نے کیا کیا آج کے دور میں, یہ سب نے وٹنس کیا اس کو, کہ ٹیررسٹ جہاں پہنچے انہوں نے 2 کام کیے. وہاں کے جو اہم مقامات تھے مسلمانوں کے لیے محترم, یا کسی بھی مذہب کے لیے محترم میں کہوں گا, ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم جا کے فوراً کسی بھی مذہب کے معالم کو جا کر توڑنا شروع کر دیں. انہوں نے توڑنا شروع کیا, چاہے کسی بھی مذہب کا کی کوئی محترم جگہ ہو, انہوں نے جا کے اس کو مسمار کرنا شروع کر دیا. دوسرا کیا کیا کہ لوگوں کو قتل اور مقدس مقامات کا انہدام, یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, ان کا طریقہ رہا ہے. یہی چیز آج سعودی عرب اور ابھی تک اس کی علامتیں موجود ہیں. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل. آخری وقت ہمارے پاس تقریباً ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں, 6 منٹ ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. جناب فیروز الحسن بیسم صاحب, تھوڑا سا آپ کی موجودگی سے تھوڑا سا اور استفادہ کرتے ہیں. موجودہ صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہے, قبلہ دیوی عام البقیع کے اوپر بات کی. 100 سال ہو جائیں گے جہاں پر
لاکھوں قندیلیں جلتی ہیں اور سامنے جس کو رسول اللہ نے اپنا جز کہا، اپنا حصہ کہا، وہاں پر ایک دیا بھی جلانے والا، ایک دیا بھی جلانے کی کسی کو اجازت نہیں، بلکہ 2 سپاہی بٹھائے میں کہ دنیا کا شاید وہ واحد قبرستان ہوگا جہاں پر سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، ورنہ قبرستانوں سے قبر وہاں پر جو ہے وہ ایک فورسز بٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ہاں مگر کوئی چوم نہ سکے اس وجہ سے اس کو پہرا لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک مظلومیت در مظلومیت تمام چیزیں سامنے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس زمانے کے جن بنیادوں پہ آپ حضرات نے ابھی گفتگو کی، جو بنیادیں ظلم کی فراہم کی گئیں اور جس کو زیارت عاشورہ میں بھی اساس بنیاد ظلم و جور سے تعبیر دیا گیا، ان لوگوں میں اور آج کے ان لوگوں میں جو حرمین کی حرمت کو مزید پامال کر رہے ہیں، روز کانسرٹز ہو رہے ہیں، ابایا پہ سے پابندی ہٹا دو تو فنا کر دو تو یہ کر دو اور اس کا چہرہ ہم نے اس کو یورپ بنانا ہے، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے شروع والوں میں اور ان 1400 سال بعد آنے والوں میں؟ جو جنت البقیع بھی بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے سروں کو کشا بکشا نیزوں پہ پھرایا، ان کے جو حصے میں آیا قبریں آئیں، انہوں نے قبریں گرا دی، ان میں اور ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بھائی فرق وہی ہے جو امام و معموم کا ہوتا ہے۔ یاد رہے کسی بھی ظلم یا کسی بھی بدعت کی بنیاد رکھنے والا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے، چاہے وہ بہت مائلڈ ہو، اور بعد میں اس کے معمومین و پیروی کرنے والے وہ چاہے جتنی سیویئر اسٹیج تک پہنچ جائیں۔ جس نے من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا ومن سن سنتن سیئتن، دونوں رخ حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور جو اس پر صبح قیامت تک عمل کرے، اگر سنت حسنہ ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو صبح قیامت تک اس پہ عمل کرے اس کا اجر بھی بنیاد گزار کو بھی ملے گا۔ ایسے ہی سنت سیئہ یعنی بدعت و ضلالت کی بنیاد ڈالنے والا سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ صبح قیامت تک اس نے گمراہ کر دیا ہے سب کو۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، میں نے ابھی کل رات میں یہ حدیث پڑھی، کال کو لے لوں، کال کو لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بالکل مختصر سی کال لوں گا، بالکل۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا، صرف ایک میرا پوائنٹ ہے کہ ظلم کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اور وقت کے یزیدوں کے خلاف جنگ کرنے کے بجائے وقت کے یزیدوں کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر پھر مجھے یہی آتا ہے کہ اس وقت بھی امام حسین کو دھوکہ دینے والے آج تک رو رہے ہیں تو ہمیشہ روتے رہیں گے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اوکے جی، بات کر لیتے ہیں جی۔ تھوڑا سا ان کو جواب دے لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گریہ کے اوپر ان کو اعتراض ہے اور یہ سمجھتی ہیں کہ جو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ رو رہے ہیں، جو رسول اللہ سب سے پہلے امام حسین اسلام پر گریہ کس نے کیا تھا؟ جی میں عرض کروں، بسم اللہ۔ جی جی بسم جن اللہ۔ لوگوں نے قتل کیا تھا وہ رو رہے ہیں، اور ہاں یہ 14 سال سے یہی سوال ہوا، 1400 سال سے یہی سوال ہوا تھا۔ ان کے اجداد نے قتل کیا تھا، جو لوگ رو رہے ہیں یعنی ہم لوگ، تو ہم تو اگر ہمارے اجداد قاتل تھے تو ہم ہچک کے لعنت پڑھتے ہیں ان کے اوپر، صبح شام کی گت مارتے ہیں۔ آپ بھی ایک بار کہہ دیجئے کہ رسول اللہ بھی شہید ہیں، یاد رہے، اس لیے کہ یہ بخاری میں بھی موجود ہے، اور تمام اہل سنت کا بھی نظریہ کہ رسول شہید مسموم ہے۔ بس ہمارے برادر اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ خیبر والا زہر تھا جس کا اثر 3.5 سال کے بعد ہوا، اور ہمارے لحاظ سے جو بخاری میں دوا ہے وہ زہری کا دوسرا نام ہے، خیر جو بھی ہو، کہنا یہ ہے کہ شہید ہیں۔ چلیے آپ بھی کہیے آج سے رسول اللہ کے قاتلوں پہ اور قتل کی سازش کرنے والوں پہ لعنت، مولا کائنات امیر المومنین کے قاتلوں پہ لعنت، صدیقہ طاہرہ پہ ظلم کرنے والے اور قاتلوں پہ لعنت، امام حسن امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ چلیے کریے، گھبراہٹ کس لیے ہے؟ تو دیکھیے جیسے ہی لوگ روکتے ہیں اور برا مانتے ہیں، وہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شجرہ کن سے ملتا ہے۔ جو قاتلوں پہ لعنت پڑھنے کو برا مانے، آپ سمجھ لیں کہ گرفتار ہو گیا مجرم۔ اور جب مٹی دی اور کہا کہ جب سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند کربلا میں مارا گیا، تو اس کے بعد گریہ فرمایا آپ نے۔
اور یہ तमाम चीजें उम्मुल सिर्फ मोमिनीन हमारे के पास फरमाया, नहीं, ये तमाम हजरत उम्मे सलमा ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो ने भी उसी वक्त ख्वाब देखा, उन्होंने भी गिरिया फरमाया। देखें हजरत ठीक है, आदम से बिल्कुल लेकर और आज तक गिरिया हो रहा है, हुआ है और हो रहा है, और पैगंबर इस्लाम ने सहाय सित्ता में रिवायत उम्मे सलमा की मौजूद है, और कोई शख्स जो ख्वाब में रसूल को देखता है तो रसूल ही को देखता है, और ख़ास तौर पर उनकी ज़ौजा मुतहरा जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने जब देखा उनको रोते हुए और गम की कैफियत में और उस कैफियत में जो आज मातमी जिस कैफियत में होते हैं उस कैफियत में उनको देखा। पढ़ लें। तो बाहर कैफ ये बहुत अजीब मसला है। मुझे हैरत है कि इतने बड़े मसाइल को लोग इतना ईजी लेते हैं और बस वो अपने अकायद पर जमे हुए हैं, और जो वजदना आबाना वाले मरहले में हैं। मैं कहता हूँ कि ज़रा सा ओपन हो, गौर करें, तवज्जो करें। हम नहीं जोड़ रहे हैं दहशतगर्दी से, बल्कि हम वो हैं जो, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम इस्लाम और दहशतगर्दी को जुदा कर दें, दूध का दूध पानी का पानी करें। जिन लोगों ने जोड़ा है और जिसकी वजह से आज क्या दहशतगर्द इनमें से जितने भी ये टेररिस्ट थे, ये कोई अतबाए अहले बैत में से थे? ये लोग कौन हैं? किन लोगों ने ये सब किया जो आज पूरी दुनिया में जिहाद बदनाम हुआ और इस्लाम बदनाम हुआ और इस्लाम के ऊपर ये इल्जामात लगे कि ये दहशतगर्दी का मतलब है? कौन थे वो दहशतगर्द? जितनी तंजीमें हैं, तकरीबन 35 तंजीमें वही है कि जिनके दहशतगर्दों से मिलते। जी हाँ, नहीं, आज जितनी दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, जितने खुद का हमले हैं, वो मकतब अहले बैत में से उसका एक फर्द भी उसमें शामिल नहीं है जिसने दहशतगर्दी की हो। तो इससे ही जाहिर है कि दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं, किन नामों से आ रहे हैं, किस मकतब से, किस मशरब से आ रहे हैं। तो ये तो बहुत खुली किताब है। आज और मुसलमानों के साथ बिल्कुल ऐसी है। हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है वो तमाम हो गया। इंतहाई मशकूर हैं और ममनून है अपने दोनों मेहमान गिरामी के, जनाब मौलाना सैयद महबूब मेहदी आबदी साहब, आपने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया। मौलाना सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब, आपने हमें अवध की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से ज्वाइन किया। इंतहाई मशकूर और ममनून है, हमेशा आप लोग अपना कीमती वक्त अहले बैत टीवी को देते हैं। तो नाज़रीन, इस्लाम और दहशतगर्दी के उन्वान से जो पूरी दुनिया के अंदर एक राज अलापा जाता है, तो उसकी बुनियादें कहाँ से फराम हुई और जो है वो ये क्यों जो है वो ये लेवल जो है वो चश्मा करने की कोशिश दुश्मन करता है, इसको बढ़ावा